बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरमाया उर्दू चैनल में खुशामदीद। आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 का एक इंतहाई अहम मजमून, जिसका उन्वान है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। वीडियो और ऑडियो की रफ्तार इतनी रखी जाएगी कि आप बआसानी मजमून को सुन, समझ और लिख भी सकें। तो आइए आगाज़ करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। हम इस आपकी सहूलत के लिए हेडिंग्स भी बताएंगे, ताहम आपने मजमून में हेडिंग्स लिखना नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए, सहूलत के लिए बताई जा रही हैं। पहली हेडिंग है इत्तेहाद की बुनियादी अहमियत। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है और उम्मत की बका, इस्तेहकाम और तरक्की का अहम ज़रिया है। जब मुसलमान एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो उनकी इज्तिमाई क़ुव्वत कई गुना बढ़ जाती है और वो हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन जब उनके दरमियान इख्तलाफात, तास्सुबात और गरोह बंदियाँ पैदा हो जाएं तो उनकी ताकत बिखर जाती है और वो कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा को जिन मसाइल का सामना है उनमें सियासी इंतशार, माशी कमज़ोरी और फ़िक्री तक़सीम नुमायाँ हैं। इन तमाम मसाइल का बुनियादी हल इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी में पोशीदा है। इत्तेहाद का मतलब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अमली तौर पर एक दूसरे के साथ ताउन, बर्दाश्त और एहतराम का रवैया अपनाना है। यहाँ आप पहले पैराग्राफ का हवाला लिखेंगे और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीका न डालो। अल कुरान। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे, जिसकी हेडिंग आपको आपकी सहूलत के लिए बताते चलें। हेडिंग है उख़ुव्वत इस्लामी का तसव्वुर। इस्लाम ने मुसलमानों के दरमियान जो रिश्ता कायम किया है वो ईमान और भाईचारे पर मबनी है। उख़ुव्वत इस्लामी का मतलब ये है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के दुख दर्द को अपना दुख समझे और उसकी खुशी में शरीक हो। इस रिश्ते में ज़बान, रंग, नस्ल या कौमियत की कोई अहमियत नहीं रहती, बल्कि असल मयार ईमान और तक़वा होता है। अगर किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरी उम्मत को उसका एहसास होना चाहिए। यही जज्बा मुसलमानों को एक मजबूत और मरबूत माशरे में तब्दील करता है। जब अफराद एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं, मदद करते हैं और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हैं तो मोहब्बत और एतमाद की फ़ज़ा कायम होती है, जो इत्तेहाद की बुनियाद बनती है। यहाँ पे आप पैराग्राफ नंबर 2 का हवाला लिखेंगे। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना उसे बेसहारा छोड़ता है। अल हदीस। अब आप लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 3। आपकी सहूलत के लिए इस पैराग्राफ की हेडिंग बनाई गई है इख्तलाफ राय और इसकी हुदूद, ताहम आप हेडिंग लिखेंगे नहीं। इख्तलाफ राय इंसानी फितरत का हिस्सा है और इस्लाम इसकी गुंजाइश देता है, मगर इस इख्तिलाफ को दुश्मनी, नफ़रत और तास्सुब में बदल देना नुकसानदेह है। मुसलमानों के दरमियान फ़िक़ही और फ़िक्री इख्तलाफात सदियों से मौजूद हैं, लेकिन माजी में इन इख्तलाफात को इल्मी वुसअत और बर्दाश्त के साथ कबूल किया जाता था। आज
ضرورت اس بات کی ہے کہ اختلاف کو برداشت، مکالمے اور احترام کے ساتھ حل کیا جائے۔ اگر اختلاف کو انا اور برتری کا مسئلہ بنا لیا جائے تو یہ امت کے اتحاد کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر اسے علمی تنوع کے طور پر قبول کیا جائے تو یہ ترقی اور فکری وسعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہاں آپ لکھیں گے تیسرے پیراگراف کا حوالہ۔ یہاں حوالے کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھیں گے آپ: میری رائے درست ہے مگر غلط بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے کی رائے غلط ہے مگر درست بھی ہو سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اب آپ بڑھیں گے چوتھے پیراگراف کی طرف۔ آپ کی سہولت کے لیے اس پیراگراف کی ہیڈنگ بنائی گئی ہے: تاریخ میں اتحاد کی قوت۔ اسلامی تاریخ اس بات کی روشن مثال ہے کہ اتحاد مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت رہا ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں مختلف قبائل، علاقوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک قیادت کے تحت متحد تھے۔ اسی اتحاد کے نتیجے میں ایک مضبوط اور مثالی معاشرہ قائم ہوا جس نے دنیا میں عدل اور انصاف کی مثال قائم کی۔ بعد کے ادوار میں جب آپس میں اختلافات اور اقتدار کی کشمکش بڑھی تو زوال کا آغاز ہوا۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اتحاد ترقی کی بنیاد ہے، جبکہ تفرقہ زوال کا سبب بنتا ہے۔ یہاں آپ چوتھے پیراگراف کا حوالہ لکھیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک قول ہے کہ جماعت میں برکت ہے اور تفرقے میں ہلاکت ہے۔ اب آئیے پانچویں پیراگراف کی جانب، جس کی ہیڈنگ تفرقے کے نقصانات۔ تفرقہ کسی بھی قوم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب افراد اور گروہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کی اجتماعی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ امت مسلمہ کی موجودہ کمزوریوں میں فرقہ واریت، مسلکی تعصب اور باہمی بد اعتمادی اہم عوامل ہیں۔ تفرقہ نہ صرف معاشرتی ہم آہنگی کو متاثر کرتا ہے بلکہ معاشی اور سیاسی میدان میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دشمن قوتیں ہمیشہ تقسیم شدہ قوموں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس کے اختلافات کو کم کریں اور مشترکہ مفادات پر توجہ دیں۔ یہاں پہ آپ پانچویں پیراگراف کا حوالہ لکھیں گے: آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی۔ القرآن۔ اب آئیے گا چھٹے پیراگراف پہ، جس کی ہیڈنگ بنائی گئی ہے: اخلاق اور کردار کی اہمیت۔ اتحاد کا تعلق صرف نظریات سے نہیں بلکہ کردار اور اخلاق سے بھی ہے۔ اگر افراد کے اندر صبر، برداشت اور حسن سلوک کی صفات موجود ہوں تو معاشرہ خود بخود متحد ہو جاتا ہے۔ بدگمانی، حسد، غیبت اور تکبر وہ برائیاں ہیں جو دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اور اختلاف کے باوجود تعلقات کو خراب نہ ہونے دے۔ اخلاقی اصلاح دراصل اتحاد کی مضبوط بنیاد ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ حوالہ لکھیں گے: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ الحدیث۔ اب آئیے ساتویں پیراگراف پہ، جس کی ہیڈنگ بنائی گئی ہے: علماء اور دانشوروں کی ذمہ داری۔ علماء، اساتذہ اور دانشور معاشرے کی فکری رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ان پر اتحاد کو فروغ دینے کی خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگوں کو برداشت، اعتدال اور مشترکہ اقدار کی تعلیم دیں
تو معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر علمی اختلافات کو عوامی تنازعات میں بدل دیا جائے تو انتشار بڑھ جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رہنمائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ کی جائے۔ یہاں 7ویں پیراگراف کا حوالہ لکھیں گے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک قول ہے کہ لوگ اپنے رہنماؤں کے طریقے پر چلنے لگتے ہیں۔ اور اب آئیے 8ویں پیراگراف پہ، جس کی ہیڈنگ بنائی گئی ہے نوجوانوں کا کردار۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور ان کا مثبت کردار امت کے اتحاد میں اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر نوجوان تعصب اور نفرت سے دور رہیں اور علم، تحقیق اور مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں تو معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ انہیں سوشل میڈیا سمیت ہر پلیٹ فارم پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو نفرت یا تقسیم کو فروغ دیں۔ یہاں آپ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر لکھ سکتے ہیں: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب آئیے پیراگراف نمبر 9 پہ، تعلیم اور شعور۔ تعلیم انسان کو وسیع النظر بناتی ہے اور تعصب کو ختم کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ اختلاف کے باوجود برداشت اور احترام کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں اتحاد، رواداری اور مکالمے کی فضا قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ نئی نسل ایک مثبت اور متوازن سوچ کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہاں آپ حوالہ لکھیں گے: کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ القرآن۔ اور اب آئیے 10ویں پیراگراف پہ، جس کی ہیڈنگ بنائی گئی ہے میڈیا کا کردار۔ میڈیا جدید دور کا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو معاشرے کی سوچ کو متاثر کرتا ہے۔ اگر میڈیا اتحاد، بھائی چارے اور مثبت اقدار کو فروغ دے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن اگر یہ نفرت اور سنسنی پھیلائے تو تقسیم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی احتیاط ضروری ہے تاکہ افواہوں اور اشتعال انگیز مواد سے بچا جا سکے۔ یہاں آپ 10ویں پیراگراف کا حوالہ لکھیں گے: جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ الحدیث۔ 11واں پیراگراف، جس کی ہیڈنگ ہے معاشی تعاون کی اہمیت۔ معاشی مضبوطی اتحاد کو مزید مستحکم بناتی ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور مالی تعاون کو فروغ دیں تو اجتماعی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل بھی اجتماعی کوششوں سے کم کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ حوالہ لکھیں گے: اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ الحدیث۔ اب آئیے 12ویں پیراگراف پہ، جس کی ہیڈنگ ہے عبادات اور اجتماعیت۔ اسلامی عبادات مسلمانوں کو اجتماعیت کا عملی درس دیتی ہیں۔ نماز باجماعت، جمعہ، عیدین اور حج جیسے مواقع مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ یہ اجتماعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ حوالہ لکھیں گے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔
اب آئیے 13ویں پیراگراف پہ، جس کی ہیڈنگ ہے عالمی سطح پر اتحاد۔ آج دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر عالمی سطح پر اتحاد اور تعاون کو فروغ دیا جائے تو ان مسائل کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مشترکہ آواز عالمی سطح پر زیادہ اثر رکھتی ہے اور امت کے وقار کو بلند کرتی ہے۔ یہاں 13ویں پیراگراف کا حوالہ، مومن ایک جسم کے مانند ہیں، جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ الحدیث۔ 14واں پیراگراف، اتحاد اور امن عالم۔ مسلمانوں کا اتحاد صرف ان کے اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایک مضبوط اور متوازن امت دنیا میں امن، انصاف اور خیر خواہی کا پیغام دے سکتی ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام ہی رحمت اور بھلائی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں حوالہ لکھیں گے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ 15ویں پیراگراف پہ آئیے، جس کی ہیڈنگ ہوگی ذاتی سطح پر ذمہ داری۔ اتحاد کا آغاز ہر فرد کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنے رویے میں نرمی، برداشت اور محبت کو شامل کرے تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور مشترکہ بھلائی کو ترجیح دینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کے اوپر مہربانی فرماتے ہیں جو دوسروں کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ یہاں حوالہ لکھیے گا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ اور اب 16واں اور آخری پیراگراف، ہیڈنگ ہے نتیجہ اور عملی پیغام۔ اتحاد بین المسلمین وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان اپنے اختلافات کو محدود کر کے مشترکہ مقاصد پر توجہ دیں تو وہ دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ اتحاد، محبت، احترام، تعاون اور مشترکہ جد و جہد کا نام ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور امت کے مفاد کو مقدم رکھے تو ایک مضبوط، باوقار اور ترقی یافتہ معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو امت کو عزت، استحکام اور کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ 16واں اور آخری حوالہ لکھیں گے، علامہ اقبال کا شعر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو یہ تھا آپ کا ایک اہم مضمون، اتحاد بین المسلمین۔ امید ہے کہ آپ نے اس مضمون کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا، اور جس انداز میں یہ آپ کو پیش کیا گیا ہے یقیناً آپ کو یاد کرنے اور امتحان میں لکھ کے اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئندہ بھی وزٹ کرتے رہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔